नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा अल आराफ मक्की सूरत है, ठीक है? इसकी ज़्यादातर आयतें सारी की सारी जो है मक्की सूरत है, एक्सेप्ट फ्यू आयतों के जो कि बाज़ उलमा का ख़्याल है कि वो मदीना मदनी आयतें हैं, 163, 170 ये सारी आयतें। और सूरह अल-आराफ जो है ना ये तिवाल सूरतों में से है, लंबी सूरतों में से है। और मक्की सूरतें देखें, मक्की सूरतें ज़्यादातर छोटी होती हैं, तो मक्की सूरतों में से भी ये सबसे लंबी सूरत है सूरह अल-आराफ। इसकी 206 आयत हैं और इसमें सजदा तिलावत भी आता है ना? और तरतीब के एतबार से कुरान में जो तरतीब है वो 7वें नंबर पे है। और वैसे ये सूरह सौद के बाद नाज़िल हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल होने वाली सूरतों में से ये 39th सूरत है, ठीक है? तो इसकी 206 आयतें हैं, 3346 अल्फाज़ हैं और 14437 हरूफ हैं इसमें। अच्छा, इसका नाम सूरत अल आराफ, आराफ क्यों पड़ा? ये भी तो मालूम होना चाहिए। आराफ क्यों है इसका नाम? आराफ बेसिकली उर्फ से होता है। उर्फ उर्फ का क्या मतलब है? उर्फ जान-पहचान को भी कहते हैं और उर्फ बुलंदी के मायने में भी आता है। हुँ? तो इस सूरत में बेसिकली अस्हाबुल आराफ का तज़किरा है। अस्हाबुल आराफ अगर आपने पहले नाम सुना हो। अस्हाबुल आराफ, आराफ वालों का भी तज़किरा है और मुकाम आराफ का भी तज़किरा है इसमें। आयत 46-47 में आप देखेंगे। ये जो है वाहिद मुकाम है कुरान मजीद में जहाँ आराफ वालों का ज़िक्र मिलता है। अब हैं कौन ये आराफ वाले? बेसिकली ये वो लोग हैं जिनकी जो है ना नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी और उनको जन्नत जहन्नम के दरमियान एक ऊंचे जगह पर रोक दिया जाएगा। अभी इनका फैसला करना बाकी होगा, है ना? अभी रोक दिया गया उन्हें ऊंचे टीलों टीलों पर। तो आराफ ऊंची जगह पर मकाम भी है और आराफ वाले, ठीक है? इसलिए इसका नाम सूरतुल अल आराफ पड़ा, ठीक है? अब देखें इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसके मज़ामीन क्या हैं? इसके मज़ामीन है बेसिकली तौहीद, रिसाला, ईमान बिल आखिरा, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। इस सूरत में उन अहद व पैमान की तरफ जिनको अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और उनकी इस्लाह के लिए उनसे लिया था, वादा अलस्त का तज़किरा है इस सूरत में। फिर देखें पिछली कौमों जो थी ना, पिछली कौमें जो तौहीद के रास्ते से भटक गई थी, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, शोएब अलैहिस्सलाम और बाकी कौमें, उनका भी जो है इसमें तज़किरा है। इन कौमों के पर किस तरह अज़ाब आए, उनका अंजाम क्या हुआ, उन सबको हम देखेंगे इस सूरा में। फिर जो है मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है इसमें। फिर सूरत के आखिर में तौहीद और सही अक़ीदे की तरफ दावत दी गई है। तो जैसा कि मैंने बताया मक्की सूरत है और बेसिकली मक्की दौर के आखिरी पार्ट में ये जो है नाज़िल हुई थी। जब नाज़िल हुई थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की एलानिया दावत देना शुरू कर दी थी ऑलरेडी। और उस वक़्त देखें काफ़ी ख़तरनाक मरहला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और ईमान वालों के लिए भी उन पर देखें किस-किस तरह की सख्तियाँ हो रही थी, शिद्दत का सामना करना पड़ रहा था। तो उस वक़्त ये नाज़िल हुई थी। चले आते हैं अब हम सूरह की तरफ। आयत नंबर 1 देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम सॉद। अलिफ लाम मीम सॉद। ये क्या हैं? ये हरफ़े मुक़त्तआत हैं, आप लोग सब जानते हैं। सूरह बक़रा के शुरू में भी आपने पढ़े थे। तो इन हर्फ़ के मायने बेसिकली मुतय्यन करने में हमें एहतियात करनी चाहिए। इनके मायने के बारे में हमें ख़ामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ताला को ही इनके मायने मालूम हैं, है ना? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताए तो हमें खुद से इनके मायने जो है ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये होगा या ये होगा। ख़ामोशी इख्तियार करनी चाहिए। बेसिकली ये जो हरूफ़ मुक़त्तआत होते हैं, ये खुद एक मौजज़ा होते हैं ये हरूफ़। और इनके ज़रिए अहले अरब को जो है चैलेंज किया गया था कि देखो कुरान मजीद ऐसे ही हरूफ़ पर मुश्तमिल है, तो तुम भी ज़रा इस तरह का कुरान लाके दिखाओ। लेकिन वो नहीं ला पाए। हालाँकि उनकी भी तो ज़बान अरबी थी और वो अरबी के माहिर थे। और लेकिन जब वो अहले मक्का बेसिकली उनको चैलेंज किया गया इनके ज़रिए कि जो तुम झुठलाते हो कुरान को, कुरान की आयतों को और कहते हो कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, तो तुम जाओ, तुम लाके दिखा दो, इसके जैसी 10 सूरतें लाके दिखा दो, 1 सूरत ही लाके दिखा दो। तुम भी तो अरबी जानते हो और इन्हीं हर तरह के हरफ़ों से बने हुआ है कुरान भी। लेकिन वो नहीं ला पाए ना, 1 सूरत भी नहीं ला पाए, कुछ भी नहीं ला पाए। तो
یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ خود ایک معجزہ ہے اور عربوں کو چیلنج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی اس طرح حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں، عموماً اللہ تعالیٰ زیادہ تر اگلی آیت میں قرآن کے حوالے سے قرآن مجید کے بارے میں ہی بات فرماتے ہیں، اور یہاں بھی دیکھیں اگلی آیت دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے قرآن کے بارے میں ہی، کیا ہے سیکنڈ آیت، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کتاب یہ کتاب انزلہ نازل کی گئی ہے الیک طرف آپ کے، فلا تو نہ، یکن ہو، فی صدرک آپ کے سینے میں، حرجن کوئی حرج کوئی تنگی، منہ اس سے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں بھی ساتھ اس کے، وذکرا اور نصیحت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اس کا ترجمہ یہ تھا، ایک سیکنڈ آیت کا دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے طرف آپ کے، کتاب انزل الیک، یعنی کہ کون سی کتاب؟ قرآن مجید، آپ کی طرف یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، اور نازل کرنے والا یہاں مینشن نہیں ہے لیکن معروف ہے، کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کرنے والا۔ آگے کیا فرمایا؟ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس سے۔ حرج، حرج ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حرج لغت میں ان گھنی جھاڑیوں کے مجموعے کو کہتے ہیں جن کے بیچ میں سے گزرنا مشکل ہو۔ حرجہ ایسی جگہ جہاں درخت جو ہوتے ہیں نا آپس میں بہت زیادہ گتم گتا ہو رہے ہوتے ہیں اور ان میں چلنے والے کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہ مل پائے، تو وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ حرجہ۔ تو حرج کے بیسیکلی دو معنی آتے ہیں، ایک تو تنگی کے معنی میں آ گیا، اور دوسرا شک، شک بھی کیا جاتا ہے اس کا معنی۔ تو کیا مطلب، اگر ہم شک اس کا مطلب لیتے ہیں حرج کا، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے اور پوری امت کو بھی خطاب ہے کہ اس کتاب کے بارے میں شک نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر حرج کا معنی جو ہے دل کی تنگی یا گھٹن لیں تو کیا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو دل کی تنگی گھٹن ہوتی ہے کیا کیا ہوتی ہے، یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے نا جس میں انسان کے دل کے اوپر مختلف خیالات کی الغار ہو جاتی ہے، انسان پھر ایسی کنفیوزڈ حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا کہ کیا کرے کیا نہ کرے، ہے نا۔ تو بیسیکلی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے آپ کے دل میں اس کتاب کی تبلیغ کے بارے میں، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے میں، لوگوں کو اس کی بات بتانے میں، سنانے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پھیلانے میں، بتانے میں تکلیفیں تو ملیں گی ملیں گی، یہ تو پکی بات ہے، مخالفیں تو جھیلنی پڑیں گی، لیکن اپنے مخالفوں کی باتوں سے، ان کی چال جو وہ چل رہے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی حق بات کو آگے پہنچاتے رہیں، دل پر کسی طرح کا بوجھ نہ لیں ان کی باتوں سے۔ یہ اہل مکہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہتے تھے نا، شاعر ہیں، مجنون ہیں، جادوگر ہیں، اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ پیغام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتا دیا جا رہا ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے یہ بات ہے جو جب دین کی طرف آتا ہے یا دین کا دائی بنتا ہے اور دوسروں کو قرآن اور حدیث سنانا شروع کرتا ہے، تو اس کو جو پریشانیاں سہنی پڑتی ہیں، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے قرآن کی وجہ سے، ہے نا، تو پھر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کی قرآن کی وجہ سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے ذریعے تو خیر ہی خیر آئے گی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ جن کاموں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے نا، تو اس کام کو جب کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں بڑی مشکلیں آتی ہیں، تو ان مشکلوں کا سامنا کریں مضبوطی کے ساتھ اور اپنے کام استقامت سے کرتے رہیں، یہی جو ہے ہر دائی کو یہ تسلی اور تلقین کی جا رہی ہے، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی، آگے دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے اسی آیت میں، لِتُنذِرَ بِهِ تاکہ آپ ڈرائے ساتھ اس کے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دو بڑے مقاصد بیان کر رہے ہیں، پہلا کیا ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ ڈرائے، انذار کریں ساتھ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو خبردار کریں، آگاہ کریں، کون لوگوں کو؟
جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے، اور باقی جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، اور ان کو بھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کو بھی ڈرایا جائے، لتنذر بھی۔ اور دوسری کیا بات ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ذکرہ آیا ہے، بہت زیادہ، بار بار یاد دہانی کرانا، بار بار یاد کرانا، ذکرہ اس کو کہتے ہیں۔ تو مومن جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں، جو جان چکے ہیں آلریڈی، ان کے لیے یاد دہانی ہو تاکہ، اور وہ نصیحت پکڑے، ہے نا، یہ بات ہو گئی، وہ ذکرہ للمؤمنین۔ مومن کی صفات بھی یہی ہے کہ قرآن پڑھ کر اندھا بہرا ہو کر نہیں چل پڑتا، بلکہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اس پر غور و فکر کر کے۔ تو کیا خلاصہ ہوا اس آیت کا؟ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور یہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ آگے پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے انذار ہو، ڈراوا ہو، اور مومنوں کے لیے یہ یاد دہانی ہو۔ اور اس کو آگے آپ کو پورا پورا پہنچانا ہے، پورا پورا پہنچانا آپ کا کام ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کو منوانا۔ اور اس کو آگے پہنچانے میں آپ کے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی گھٹن، کوئی تنگی یا کوئی شک نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ آیت 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل، اس کی جو نازل کیا گیا، الیکم، طرف تمہارے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ، اولیاء، اس کے سوا سرپرستوں کی، یعنی کہ دوسرے سرپرستوں کی، قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اب دیکھیں، پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی۔ اب لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یعنی کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بھی یہ بات ہے، اور سب لوگوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کی پیروی کرو جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ رسول کے ذریعے جو علم تم کو دیا جا رہا ہے اس کی تم پیروی کرو، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو۔ اور رسول پر کیا اتارا گیا تھا؟ رسول پر قرآن اور سنت، حکمت، ہے نا، دونوں ہی چیزیں رب کی طرف سے ہیں، صرف قرآن رب کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بھی جو چیزیں بتائی، حدیث کے ذریعے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ بھی وہیں سے اترا ہے۔ تو ایک پارٹ لے کے دوسرے پارٹ کو نہیں چھوڑ دینا، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں قرآن اور سنت کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو ترجیح دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کے مشورے، کوئی اسکالر کی بات، کوئی لیڈر کی بات، کسی اور امام کی بات، وہ بعد میں آتی ہیں، وہ سیکنڈری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ رب کا کیا حکم ہے، رب کا حکم دیکھنا ہے ہمیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں رب کون ہے؟ رب اللہ ہے، یہ میرے ربکم جو بات آئی ہے اس لیے آئی ہے، رب کی طرف سے جو آیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اور رب اللہ تعالیٰ ہے، اور مخلوق ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، تو حکم بھی اللہ کا ہی چلے گا۔ حق اس رب کا ہی بنتا ہے کہ اس کی جو نازل شدہ وحی ہے اس کے مطابق چلا جائے، اس وحی کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی نہیں کرنا، اور جو وحی کو چھوڑ کر اس کے مقابلے پر کسی اور کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو یہ سب سے بڑی بغاوت اور سرکشی ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ تو اس لیے کیا فرمایا، اور آگے کیا فرمایا اسی میں، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ تم پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی، اولیاء۔ اولیاء سے یہاں کیا مراد ہے؟ سرپرست، یعنی کہ یہاں مراد ہے پیشوا، قائدین، لیڈرز وغیرہ، کیونکہ دیکھیں نا دور جاہلیت میں کیا تھا، قبائلی نظام تھا، ہے نا، لوگ اپنے اپنے سرداروں، قبیلے کے سرداروں کی بات مانتے تھے، اور اس قبیلے کا میں جو ہوتا ہے ایک نجومی جادوگر بھی ہوتا تھا، اس کے پیچھے بھی لوگ لگے رہتے تھے، آنکھ بند کر کے عوام جو ہے ان لوگوں کو فالو کرتی تھی۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ دوسرے اولیاء کو چھوڑ دو، صرف اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، کیونکہ اب جب پہلے یہ دور جاہلیت میں اپنے ان سب لیڈرز کی اور قبائل کے جو سردار تھے ان کی پیروی، نجوموں کی، جادوگروں کی پیروی کرتے تھے نا، اب قرآن نازل ہو گیا، اب قرآن تو مرکزی دعوت تھی تمام قبائل کے لیے، ایک جیسی بات سب کو بتائی گئی،
تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے قبیلے کے بڑوں کے پیچھے آنکھ بند کر کر مت چلو، بلکہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو. ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا، انسان قرآن سنت کے حکم کو عموماً کیوں رد کر دیتا ہے، کیوں کر دیتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو کیا ریزن ہے اس کا؟ ایک تو یہی ہے نا، ایک تو شیطان کے ڈالے وسوسوں میں پڑ جاتا ہے، یا پھر اس کی جہالت ہوتی ہے، یا انسان کی اپنی خود کے خواہشات ہوتی ہیں. وہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے قرآن اور سنت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ قرآن سنت کو فالو کرے گا تو شوق تھوڑی نہ پورے ہوں گے، اس کی خواہشات پہ تھوڑی نہ چل پائے گا وہ. تو اس لیے جو ہے وہ قرآن سنت کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ من دون ہی اولیاء، اس کے سوا دوسرے سرپرست نہ بناؤ، تو کسی اور کو سرپرست کیسے بناتا ہے کوئی؟ اس کو بنانے کا کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ قرآن سنت چھوڑ کے کسی اور کی اندھی تقلید کرنا، دوسروں کو سرپرست بنانا ہے، کسی اور کو حلال حرام کا اختیار دے دینا. اور دوسرے لوگ جو ہے جس سے روک دیں اس سے رک جائیں، جس سے کہنے کو کہیں وہ کر لیں. ہاں، دین کے احکامات جاری کرنے کا جو اختیارات ہیں ان کو دے دینا، اور قرآن اور سنت کے حکم چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کی باتوں کو ترجیح دینا، یہ ہوتا ہے دوسروں کو سرپرست بنانا. تو اس بات سے منع کیا گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو. تو یہ بات واضح ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ جائیں، تو ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں. کسی بھی بات کو قبول کرنا یا رد کرنا، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور سنت ہونا چاہیے، کچھ اور نہیں. ہر مسلمان پر کو یہ پابندی دی گئی ہے، مسلمان اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی پیروی کرے. اور دیکھیں، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بناتے ہیں، پیشوا بنا لیتے ہیں، یا اب اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنے مددگار، اپنے علماء کی بات کو آگے ترجیح دیتے ہیں، قرآن اور سنت کے خلاف جو وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی پیروی وہ کرتے ہیں، ہے نا، اللہ کی بات کی پیروی نہیں کرتے. چاہے پھر وہ ہمارے والدین ہیں، یا ہمارے استاد ہیں، یا کوئی بھی بڑے اسکالر ہیں، لیکن وہ اللہ اور سنت کے خلاف بات کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ان کی بات کو نہیں ماننا ہے، ہمیں اللہ اور رسول کی بات کو ماننا ہے. ان لوگوں کا احترام اپنی جگہ ہے، احترام تو کریں گے، لیکن بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ اور رسول کی. جو ان کا حکم ہے وہ دیکھا جائے گا پہلے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے کیا فرمایا؟ قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. یہ تو سچائی ہے، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. یعنی کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی کم ہی لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اس سے. بس ایسے ہی بس تلاوت کری اور رکھ دیے، نصیحت تو لیتے نہیں ہیں. نصیحت کیسے لیں گے جب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آئے گا تبھی تو نصیحت آئے گی، اس سے بات پتہ چل رہی ہوگی کیا کہا کہہ رہے اللہ تعالیٰ ہم سے، تبھی تو ہم نصیحت پکڑیں گے، ہے نا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ کتنے کم لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. پھر دوسری بات اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ نصیحت تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بہت تھوڑی مدت کے لیے تم نصیحت پکڑتے ہو، پھر بھول جاتے ہو اس بات کو، ہے نا. یہ بھی بات آ گئی. اور پھر یہ بات ہے کہ پڑھ کر بھی نصیحت اپنے لیے کم ہی لیتے ہیں. یہ ساری بات اس میں آ جاتی ہے. قلیلا ما تذکرون. تو نصیحت پکڑنی ہے ہمیں قرآن پڑھ کے، اور وہ تبھی ہوگی جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، تب بات سمجھ میں آ رہی ہوگی تو ہم نصیحت بھی پکڑیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحت پکڑنے والا بنائے. ٹھیک، نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 4 پر آ جائیں ہم سب لوگ. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، وَكَمْ اور کتنی ہی، من قریۃ بستیاں، اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، فجاءہا بأسنا بس آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، بیاتن رات کے وقت، او یا ہم وہ قائلون قیلولہ کر رہے تھے. بڑی ڈرانے والی آیت. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں. اس آیت میں دیکھیں بیسیکلی دھمکی دی گئی ہے ان لوگوں کو جو قرآن اور سنت سے منہ موڑ کر جیتے ہیں، اللہ کی بھیجی وحی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، قرآن سنت کی جو اتباع نہیں کرتے، ان کے لیے اس آیت میں دھمکی ہے. اور یہاں پہ خطاب سب سے پہلے تو اہل مکہ ہے، پھر تمام لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے. کیا فرمایا ہے؟ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں. کم کم کتنی ہی، یا کم کم کے لیے نہیں آیا ہے، زیادہ کے لیے آیا ہے کہ کثیر تعداد میں، کتنی ہی زیادہ، مطلب کتنی ہی بستیاں تم سے پہلے جو گزری ہیں،
اور وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہلاک کر دیا ہم نے انہیں. اور بستیاں کہہ کے بستی والوں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے رہنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی، ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، انہیں مخالفت کی. تو ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا. کیسے؟ عذاب بھیج کر. اور عذاب بھی کب آیا؟ دیکھیں کب آیا عذاب، یہ غور کرنے والی بات ہے. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، بس آیا ان کے پاس عذاب ہمارا رات کے وقت، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے. رات کے وقت. بیاتن، بیاتن، بیاتن بیسیکلی بیت سے ہے، بیت کہتے ہیں رات گزارنے کو. اور گھر کو بھی عربی میں بیت کہا جاتا ہے، کیونکہ اب عموماً انسان رات کے وقت گھر میں رہتا ہے نا، اور گھر میں رات گزارتا ہے. تو رات کے وقت عذاب آیا. اور دوسرا کب آیا؟ او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے. قیلولہ دوپہر کا آرام ہے نا، قیلولہ دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں نا. تو جب وہ آرام کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں نا، یہ دونوں اوقات جو ہیں، جب عذاب آیا ان قوموں پہ، تو یہ دو جو ہیں لوگ آرام کر کے اوقات ہوتے ہیں نا، رات کو بھی انسان آرام کر رہا ہوتا ہے، دوپہر میں قیلولہ میں وہ بھی آرام کر رہا ہوتا ہے. اور آرام کے وقت دیکھیں انسان غفلت میں ہوتا ہے نا. تو جب یہ لوگ غفلت میں تھے، بے خبری کے عالم میں تھے، تب ان پر اچانک سے عذاب آیا. اور دیکھیں نا، جب انسان غفلت میں ہوتا ہے، بے خبری میں ہوتا ہے، اور اچانک سے کوئی مصیبت آ جائے تو اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پاتا. پھر جو ہے، جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت، جب بچ بھی نہیں پاتا انسان. تو ان پر بھی عذاب ایسے وقت آیا جب یہ بے خبر غفلت کی حالت میں تھے، اور یہ سب ہلاک ہو کر رہ گئے، تباہ ہو کر رہ گئے. اہلکناہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہلاک کر دیا ہم نے انہیں. سورہ الاعراف 97 98 میں آگے آپ یہی بات پڑھیں گے دوبارہ. اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون. یعنی کہ کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا رات کو اور وہ سو رہے ہوں؟ یا کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا چاش کے وقت اور وہ کھیلتے ہوں؟ سوچو، کھیل کود میں بھی تو انسان غفلت میں ہوتا ہے نا. تو انسانوں پر اللہ کا عذاب اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اس لیے جو ہے لوگوں کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ قرآن اور سنت کی پیروی کرنی چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے. رات کو سوئیں تو دعا کر کے سوئیں. عافیت کی دعائیں جو ہے نا، صبح شام کے اذکار ضرور پڑھا کریں، اور ناگہانی آفتوں سے پناہ مانگا کریں. وہ دعا بھی ہم نے سیکھی تھی نا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، کہ اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی بھی نعمت مجھ سے چھن جائے، اور تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب جو ہے وہ آ جائے، اور میں تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو ہمیں دعائیں یہ سب کرنی چاہیے ریگولرلی. ان سے دعاؤں سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اور دیکھیں جب غفلت کا وقت ہے یا غفلت کی جگہیں ہیں، اس وقت یا اس جگہ بھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اب جیسے کسی شادی بیاہ میں آپ گئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بالکل غافل ہو کے اسی میں مست ہو جائے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. نمازیں کا وقت آیا تو نمازیں اچھے سے پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہماری زبان پر، ہمارے دل میں چلتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں. آیت 5 پر آ جائیں. اب کیا بات ہو رہی ہے آیت 5 میں؟ ابھی جو ہے ان پر عذاب آنے کی بات ہوئی پچھلی آیت میں. آگے آیت دیکھیں، آیت 5. فما کان دعواہم، تو نہ تھی پکار ان کی، اذ جاءہم، جب آیا ان کے پاس، بأسنا، عذاب ہمارا، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، کننا، تھے ہم ہی، ظالمین، ظالم. یعنی کہ جب عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کا، تو تب یہ کیا پکارتے رہے؟ تب یہ یہی بات کہتے رہے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے اللہ تعالیٰ. اس وقت یہ بات کہتے رہے، اور لگاتار کہتے رہے یہی بات کو. تو دیکھیں ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، شرک کفر کرتا ہے، ہاں، گناہوں میں پڑا رہتا ہے، تو اس کو یہ سب جرم کرتے ہوئے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. لیکن اس کی جو ہٹ دھرمی ہے، تعصب ہے، شیطان پرستی ہے، اس کی اپنی خواہشات ہے نا، وہ اس کو حق قبول کرنے نہیں دیتی ہیں.
اس لیے جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو فوراً اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے، فوراً نہیں کہتا انا کننا ظالمین۔ تو اس لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو نہ تھی پکار ان کی جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اور ظلم کیا تھا ان کا؟ ظلم یہی تھا نا، ان کی ہٹ درمی، ان کی سرکشی، پیغمبروں کو جھٹلا دینا، پیغمبروں کو جو ہے ان کی بات کو نہ ماننا، تکبر کرنا، پیغمبروں کو حقیر سمجھنا، دین کی بات کو حقیر جاننا، نصیحت نہ پکڑنا، غافل ہو کر زندگی گزارنا، یہی سب ظلم تھے ان کے، انا کننا ظالمین۔ تو دیکھیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے نا، کسی ایک انسان پر اللہ کی پکڑ آئے، اللہ بچائے سب کو، یا کسی قوم پر مجموعی طور پر عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کا، تو اس وقت اپنی غلطی کا اقرار کرنے سے، معافی مانگنے سے تب کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر پہلے ہی توبہ کی ہوتی تو فائدہ ہوتا، اب جب عذاب آ گیا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اس وقت اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب تو مہلت ختم ہو گئی، اب کچھ چاہے بھی گڑ گڑا لو، کچھ بھی کر لو۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 6۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کیا مطلب ہے اس کا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ، بس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، الَّذِينَ ان لوگوں سے، أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ بھیجے گئے رسول طرف جن کے، وَلَنَسْأَلَنَّ اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، المرسلین رسولوں سے۔ کب کی بات ہو رہی ہے یہ کہ ہم ضرور سوال کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم سوال کریں گے، قیامت کے روز کی بات ہو رہی ہے نا، قیامت کے روز جب حساب کتاب کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ ضرور بضرور سوال کریں گے۔ یہ دیکھیں تاکید سے آ رہا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ، نون مشدد اور لام دونوں تاکید کے، کہ اس دن ضرور بضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے، کن سے؟ ارسل الیہم، جن کی طرف بھیجے گئے تھے۔ کون بھیجے گئے تھے؟ رسول بھیجے گئے تھے، یعنی قوموں سے سوال کیا جائے گا، اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا، دونوں سے ہی سوال کیا جائے گا، قوموں سے، لوگوں سے بھی اور رسولوں سے۔ اب قوموں سے کیا پوچھا جائے گا؟ قوموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی نبی رسول آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ انہوں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ تمہارے اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے، جب پیغمبروں نے تمہیں پیغام پہنچایا تو تم نے پیغمبروں کی بات مانی یا نہیں مانی، اور تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا پھر؟ جیسے کہ سورہ قصص میں آتا ہے نا، اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ مُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو قوموں سے یہ پوچھا جائے گا، اور رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ رسولوں سے کیا سوال ہوگا کہ کیا تم نے اللہ کا پیغام پوری طرح لوگوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ رسولوں سے یہ سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے جس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے جب سوال ہوگا تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ تو اس پر جو ہے وہ قوم جو ہے اس پر وہ جواب دیں گے نہیں۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ تو اس پر امت مسلمہ نوح علیہ السلام کے حق میں پیغام پہنچانے پر ان کی گواہی دے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تم پر گواہ بن کر گواہی دوں گا۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ امت مسلمہ اب جب قرآن میں پڑھ رہی ہے نا، تو ایک طرح سے یہ ہم گواہ بن رہے ہیں، اور قیامت کے روز امت مسلمہ گواہی دے گی ان سب رسولوں پر بھی کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں نا قرآن میں، اور آگے بھی پڑھیں گے کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تھی اتنے سال، اور پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے تھے، تو ہمیں تو معلوم ہے، تو ہم اس ایک طرح سے گواہ بن رہے ہیں آج، ہے نا؟ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کی طرف جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان قوموں سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو قوموں سے رسولوں سے سوال کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہے یہ پوچھا پاچھی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہوگا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سوال جواب کریں گے، ہاں؟
کیوں؟ یہ صرف لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے نا، تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو بغیر کسی وجہ کے جو ہے عذاب میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا بھی ہے کہ ہر ایک کو بولنے کا موقع دیا جائے، سزا دینے سے پہلے حجت تمام کر لی جائے اور گواہیاں لے لی جائیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس پر کسی بھی طرح کا ظلم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے نا اس دن، تو اس لیے یہ ہے جو ہے سوال جواب ہوگا۔ ٹھیک، کلیئر؟ پھر آگے فرمایا، آیت 7 پر آ جائے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، بس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے ان پر ساتھ علم کے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہ تھے ہم غائب۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو ان کے تمام اعمال کا حال سنائیں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم غائب نہیں تھے، اور ہم وما کننا غائبین، اور نہیں تھے ہم غائب، یعنی جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اس وقت، جو کچھ تم کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، جو بھی تھے، اس وقت کہیں ہم غائب نہیں تھے، ہمیں سب پتا تھا کہ کون کیا کر رہا تھا، کہ کس نے کیا کر کے آیا ہے، سب پتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر ایک کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر ایک پر نگران ہیں ہر وقت، اور تا قیامت اور اس کے بعد بھی۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے تمام چھوٹے بڑے چھپے ظاہر اقوال افعال اعمال سب کی خبر دے دیں گے اپنے وسیع علم کی بنا پر، اور گواہیاں بھی پیش کی جائیں گی اور دلیل کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوں گی۔ تو کیا ہمارے لیے اس میں سبق ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہر ایک پر نگران ہے نا، اپنے علم کے ساتھ ہر ایک کی خبر رکھے ہوئے ہے، ہمارے کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی عمل ہو اس سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سوچ سمجھ کر ہر اعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے جو دل آنکھوں کی خیانتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے اندر چھپے 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 جو راز ہوتے ہیں، ہماری جو فیلنگز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں اپنے دل کی بھی صفائی کرنی ہے اور اپنے ظاہر کی بھی صفائی کرنی ہے۔ دل کے اندر اگر کسی کے خلاف بدگمانیاں ہیں، حسد بغض ہے، سب کو صاف کر دینا ہے۔ ہمارے جو خیالات آتے ہیں دل کے اندر ان کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، اور ظاہری طور پر بھی اچھے اعمال کرنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی غائب نہیں ہے ہماری حرکتوں سے، یا ہماری جو بھی کچھ ہمارے اعمال ہیں، ہماری سوچیں ہیں، یا ہمارے اقوال ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب ہمارے سامنے پیش کر دیں گے، ہمیں سب بتا دیں گے، اور پھر اس کا برابر برابر بدلہ بھی دے دیا جائے گا۔ ٹھیک، آیت 8، والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن حق ہوگا، فمن ثقلت موازینہ، تو جو کوئی بھاری ہوئے میزان اس کے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن حق ہوگا۔ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں سن کے، اور وزن اس دن حق ہوگا، قیامت کے روز کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن انسان کے اعمالوں کا وزن ہونا ہی ہونا ہے، بالکل یہ بات برحق ہے، سچی ہے، اور وزن اس دن حق ہوگا، وزن ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میزان رکھے جائیں گے، ترازو اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اگر اس میں زمین اور آسمان کا وزن کرنا چاہے تو بھی میزان اس سے بڑا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان بھی رکھ دیے جائے نا تب بھی وہ میزان اس سے بھی بڑا ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا تو اس کے لیے ہے نا وزن ہوگا۔ تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، فرشتے کیا کہیں گے؟ پاک ہے تو اے اللہ، ہم تیری ویسی عبادت نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق ہے۔ فرشتے یہ بات کہہ رہے ہیں جو دن رات عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہے؟ اور اتنے بڑے بڑے ترازو، اور کہاں ہمارے تھوڑے سے اعمال، تو اتنے بڑے ترازو، تو کہ ہم کتنے بھی زیادہ عمل کر لیں پھر بھی وہ اس ترازو میں جب رکھے جائیں گے تو تھوڑے ہی ہوں گے نا۔ تو وزن تو ہونا ہے، وزن اس دن حق ہوگا۔ اور یہ جو بات ہے نا والوزن یومئذ الحق، تو ایک تو اس کا یہ بات ہو گئی، مطلب ہو گیا کہ وزن اس دن ہونا ہی ہونا ہے، حق ہوگا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے
کہ وزن صرف حق کا ہوگا اس دن، باطل کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. جب ترازو میں رکھا جائے گا تو باطل چیزوں کا تو وزن ہی نہیں ہوگا. جو حق اور سچ اور صحیح بات ہوگی صرف اسی کا وزن ہوگا اس ترازو میں. ایک اور جگہ آتا ہے نا سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یعنی جن کے اعمال کفر پر مبنی ہوں گے ان کے اعمال کو قیامت کے دن ہم وزن نہیں دیں گے. سورہ کہف آیت 105 میں آپ پڑھتے ہیں. یعنی کہ جن کے اعمال کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، بدعات پر ہیں، بھلے ہی نیکی کے بڑے بڑے کام ہیں لیکن اس دن کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا. اچھا، یہ جو بات ہے کہ وزن ہوگا کس چیز کا، اس کے بارے میں بھی مختلف آ رہا ہے. تین بات پائی جاتی ہے اس میں. ایک پہلی بات دیکھیں کس کا وزن ہوگا، جو عمل کرنے والا انسان ہے نا اس انسان کو ہی تولا جائے گا. حدیث سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی وزن نہ رکھے گا. اور فرمایا یہ آیت پڑھ لو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. لیکن اللہ کے نیک بندے وہ چاہے دنیا میں کتنے بھی پتلے دبلے رہے ہوں وہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے اس دن. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں وہ کافی پتلے دبلے تھے. تو ایک بار پیلو کی مسواک چن رہے تھے تو ان کی پنڈلیاں اتنی پتلی ہوتی تھی کہ جب ہوا چلتی تو وہ تھوڑا لڑکھڑانے لگتے. تو لوگ جو ہے نا ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جو ہو ان کو دیکھ کر لڑکھڑا رہے کہ تم ہنس رہے ہو ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری بھرکم، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. تو سوچیں انسان کا بھی وزن ہوگا اور انسان کا وزن کس کا زیادہ ہوگا، جس کا ایمان اور عمل، جس میں توحید اور اخلاص زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اپنے وزن کو بھاری کرنے کی کوشش کریں. کیسے؟ ایمان اور اخلاص اور عمل کے ساتھ. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ انسان کا خود کا وزن ہوگا. دوسرا کس کا وزن ہوگا، انسان کے اعمال نامے تولے جائیں گے، وہ صحیفے جس میں فرشتے سب لکھ رہے ہیں، ہے نا. ہم ایک لفظ بھی بولتے ہیں وہ لکھ لیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک جگہ آتا ہے نا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران ان کو لکھ لیتا ہے. تو ہر چیز فرشتے ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں دائمہ کرامن کاتبین معزز لکھنے والے وہ ساری چیز لکھ رہے ہیں. ہم کچھ بولیں، ہم کچھ کریں، ہم کچھ آنکھوں سے اشارہ کریں، دل میں سوچے، ہماری ساری چیزیں، ہمارے اعمال سب کچھ لکھا جا رہا ہے. تو یہ جو اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں یہ صحیفے یہ سب تولے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس مفہوم حدیث ہے یہ، ایگزیکٹ حدیث میں نہیں بتایا کرتی ہوں، مفہوم بتایا کرتی ہوں، یہ ذہن میں رکھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میری امت کا ایک ایسا آدمی آئے گا کہ جس کے 99 رجسٹرز ہوں گے اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ وہ حد نگاہ تک پھیلا ہوگا. سوچے اتنے بڑے بڑے رجسٹر انسان کے اعمالوں سے بھرے ہوئے، اور یہ سبھی رجسٹر کس سے بھرے ہوں گے، اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیری کوئی نیکی بھی ہے؟ تو آدمی کہے گا کہ مجھے تو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا تو فرشتے اس کا ایک کاغذ نکالیں گے اور اس کاغذ پر کیا لکھا ہوگا، اس کاغذ پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. اور یہ پرچہ جس پر یہ کلمہ لکھا ہوگا وہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کے تمام گناہوں سے بھرے ہوئے 99 رجسٹر. تو کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ والا کاغذ والا جو پلڑا ہوگا اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ گناہوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہے وزن نیکیوں کا، توحید کا، اخلاص کا. اور صحیفے میں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ جو تولی جائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے، اس کی دلیل. ٹھیک ہے، تو اعمال ناموں کا بھی وزن ہے، لیکن کون سے اعمال ناموں کا وزن ہے، جو اللہ کی توحید پر ہے. جس قدر توحید اور اخلاص ہوگا عمل اتنا ہی بھاری اور قیمتی ہوگا اس دن. اور بعضات عمل جو کرنے والا شخص ہے اس کا وزن بھی اتنا ہی بھاری ہوگا جس قدر اس میں توحید اور اخلاص ہوگا. تو خالی کوانٹٹی نہ دیکھا کرے، کوالٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے. کوالٹی، اخلاص یہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کوانٹٹی تو پھر پہاڑ کے پہاڑ ریزہ بنا کر اڑا دیے جائیں گے اگر اس میں کوالٹی نہ ہوئی تو. اس چیز کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں تھوڑی سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ میزان میں کیا بھاری ہوتی ہیں جس کو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی روٹین میں بھی لانا چاہیے. دیکھیں میزان میں سب سے بھاری عمل کیا ہے،
لا الہ الا اللہ. اگر آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک طرف رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ پرلا بھاری ہوگا، جھک جائے گا وہ نیکیوں کی طرف، ہے نا. پھر دیکھیں میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہے. حسن اخلاق. حضرت انس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں وہ دو خصلتیں نہ بتاؤں جو پشت پر دوسری چیزوں سے ہلکی ہیں اور میزان میں بہت بھاری؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو لازم پکڑو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو ان نیکیوں کے برابر ہو. تو کیا بتایا؟ اچھا اخلاق اور لمبی خاموشی. لمبی خاموشی. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں لانے کی ضرورت ہے. اخلاق بھی اچھے کرنے ہیں اپنے، اور بے فالتو بولتے نہیں رہنا ہے بیکار کی باتیں یا کچھ بھی زبان سے. زبان پر قابو. ہر کلاس میں یہ بات ہوتی ہے، زبان پر قابو. ٹھیک. اچھا، پھر آپ کو معلوم ہے میزان میں جو بھاری کلمات ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ہے نا. پھر اسی طرح الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ کہنا نصف میزان بھر دیتا ہے. اسی طرح جنازے میں شامل ہونا، دفن میں حاضر ہونا احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی عمل ہے. اس کی بھی جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مردوں کو اسپیشلی، ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں اگر اور میزان میں بھی بھاری ہیں. وہ کون سی 5 چیزیں؟ غور کریں. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس پر اجر کی نیت سے اس کے ماں باپ صبر کریں. سبحان اللہ. تو میزان میں بہت بھاری ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ ساری بات ہو گئی. ایک چیز ابھی رہ گئی تھی، میں بتا رہی تھی نا کیا کیا چیز تولی جائیں گی. ایک تو انسان جو ہے خود تولے جائیں گے، پھر اعمال نامے اس کے تولے جائیں گے، ہے نا. یہ 2 بات ہو گئی. تیسری بات بچی ہے اس میں، کو کیا تولا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو جسم دے دیں گے. اعمال کو، ہم جو بھی کر رہے ہیں نا، یہ ایک جسم کی فارم دے دیے جائیں گے اور وہ پھر اعمال وہ تولے جائیں گے، ہے نا. اور شکل دینا، آپ یہ نہ سوچے کہ کوئی مشکل بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. حدیث سے جیسے ہمیں معلوم پڑتا ہے نا کہ قیامت کے روز سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران 2 بادلوں یا 2 صاحبان یا پرندوں کے 2 جھنڈوں کی شکل میں آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے روز سایہ کریں گے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے شکل دے دی نا انہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے پاس ایک ایسے نوجوان کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ بدلا ہوا ہوگا. تو وہ کہے گا اپنے پڑھنے والے سے کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ تو قرآن پڑھنے والا کہے گا کہ میں تو تم کو نہیں پہچانتا. تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ جو قرآن انسان کی شکل، جو شکل میں آیا ہوگا نوجوان کی شکل میں، وہ جواب دے گا کہ میں وہی ہوں جس نے تم کو رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا. رات کو بیدار یعنی کہ سوچیں، قرآن پڑھنے والا شخص جو ہے رات کو جاگتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دن میں بھی اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ وہ پیاسا ہو جاتا ہے، گلا سوکھ جاتا ہے. کہاں ہم ہیں اس کیٹیگری میں؟ اپنا بھی جائزہ لے لے ذرا. تو کیا فرمایا گیا؟ اور وزن اس دن حق ہوگا تو جو کوئی بھاری ہوئے میزان ترازو اس کے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں. خاص کر دیا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ ہی فلاح پانے والے. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے نیکیوں سے، یہی لوگ فلاح پائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں کر دے. آیت نمبر 9. ومن خفت موازینہ، اور جو کوئی ہلکے ہوئے میزان ترازو اس کے، فاولئک الذین، تو یہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے خسرو، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، باوجہ اس کے جو تھے وہ ساتھ ہماری آیات کے وہ ظلم کرتے. یعنی کہ اب کن کی بات ہو رہی ہے؟ ومن خفت موازینہ، اور جو کوئی ہلکے ہوئے میزان جس کے پڑھ لے، جس کے میزان برائیوں کی کثرت کی وجہ سے، برائیوں کی کثرت کی وجہ سے ہلکے ہو گئے، جن کی نیکیاں کم پڑ گئیں، تو انہی لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا انہوں نے خود سے اپنے آپ کو. اور یہ خسارے میں کس طرح ڈالا انہوں نے؟ کیا غلطی کی، کیا گناہ کیا؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کیا، یہ تھا ان کا.
آیات کے ساتھ ظلم، آیات کے ساتھ ناانصافی، ان کا حق ادا نہ کرنا۔ یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی جان لیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلا کر، ان کا انکار کر کے، طرح طرح کی تعویلیں ہیلے بہانے کر کے، ان پر عمل نہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کام کر کے، اپنی منمانی کر کے، اپنے بڑوں کی باتوں کی اندھی تقلید کر کے کہ ہمارے تو بڑے بوڑھے ایسے ہی کرتے آئے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، بھلے ہی قرآن اور سنت اس کے برخلاف کہہ رہا ہو۔ ہم؟ قرآن کی آیات کو نہ پڑھنا، نہ غور و فکر کرنا، نہ ان پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اہمیت نہ دینا، پشت پیچھے ڈال دینا، یہ سب طریقے ہوتے ہیں بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اور اسی وجہ سے انسان خسارے میں گیا۔ سورہ کہف 105 اس میں کیا آتا ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہی بات آتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور اس کی ملاقات کا بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا بھی انکار کیا، تو ضائع ہو گئے اعمال ان کے، نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، اب وہ کتنے بھی بڑے بڑے اچھے کام کر لے، ان کا کوئی وزن نہ ہوگا، وہ اس کے سارے اعمال ضائع۔ ایسے لوگوں نے خود کو خسارے میں ڈال دیا۔ وہ کیسے خسارے میں ڈالا؟ آخرت کا عذاب مول لے لیا، جہنم مول لے لی، اور خود کو جنت سے محروم کر لیا۔ تو کیا سبق ملا ہمیں اس آیت سے؟ مینلی یہی بات ہے نا کہ قیامت کے روز بری نیت سے کیے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہونا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں اپنی نیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے، اپنی برائیوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر جو دکھاوا ریاکاری آ گیا ہے نا، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے، اور نیکی بھی کریں تو نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ریاکاری، دکھاوا یہ سب کر کے نا اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کر دیا کرے، یا احسان جتا کے کسی کے، نیکیوں کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوڑو ہم نہیں، کیا اسی بات کر کے ہم کیا کریں۔ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی بوندوں سے ہی تو سمندر بنا ہے، پہاڑ بھی تو چھوٹے چھوٹے پیبل سے ہی بنتے ہیں، ہے نا، ذرے ذرے سے پہاڑ بنتے ہیں نا۔ تو چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے، ہر نیکی جو بھی موقع ملے کر لینا چاہیے، اور اپنے اعمال اچھی خالص نیت سے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، صحیح طریقے پر کرنے ہیں، تبھی وہ فائدہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا حق ادا کرنا ہے، باطل سے ہر حال میں بچنا ہے، اور ہمیشہ حق کی پیروی کرنی ہے، اپنی خواہشات نفس کی یا شیطان کی یا جاہلیت کے طور طریقوں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ خود کو ہمیں خسارے سے بچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، اور یہ کوشش کر کے ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مفلحون میں کر دے اور ان خسارہ پانے والوں میں نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔